हुजूर रज़वी साहब क़िबला को जो अता किया गया था, यकीनन आपने भी सुना, हमने भी सुना। उसमें दो चार अल्फाज लिखे हुए थे जो मुझे याद पड़ते हैं। आपके बारे में लिखा गया कि आप तकवा व परहेजगारी, मुनकसिरुल मिजाजी और अपनी ज़ात की नफ़ी, ये खानकाह मारहरा ने हुजूर वाला को इन प्यारी प्यारी बातों और प्यारे अलक़ाबात से नवाजा। तो ये इनकी मुनकसिरुल मिजाजी और अपनी ज़ात की जो नफ़ी है, और ये बज़ाहिर हुजूर नजीब मिल्लत के अल्फाज अगर कहूँ तो जिस तरीके से सादा सीधा रहते हैं, तो इसकी वजह, इसकी इल्लत इन्होंने एक मरतबा मुझे दरसगाह में बयान की थी। आपने फरमाया था कि कलंदर राज में रखना ये राज बातनी हरदम, कलंदर राज में रखना ये राज बातनी हरदम। ये अच्छा है कि जाहिर देखते हैं देखने वाले, ये अच्छा है कि जाहिर देखते हैं देखने वाले। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि अगर खानकाह मारहरा के सादात की तरफ नजर करें तो मुझे यूं कहना पड़ेगा कि पर्दों में छुपा हो तो चश्म बीना देख लेती है, पर्दों में छुपा हो तो चश्म बीना देख लेती है, और जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। अनोखी वजह सारे जमाने से निराले हैं, अनोखी वजह सारे जमाने से निराले हैं। या आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं, और फला फूला रहे यारब चमन इनकी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन इनकी उम्मीदों का। जिगर का खून दे देकर ये बूटे इन्होंने पाले हैं। मैं अब बिला किसी ताखीर के हुजूर वाला को आप हजरात के सामने पेश करने से पहले आइए, अब बिला किसी ताखीर के हम और आप तमाम मिलकर नाइब हुजूर सूफी मिल्लत, खलीफा नजीब मिल्लत, परतवे अशहरुल उलमा और फैज़ान अशरफुल फुक़हा उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह मोहम्मद कलंदर रज़ी साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया की बारगाह में चलते हैं। हुजूर वाला की बारगाह में अदबन गुजारिश है कि हुजूर वाला अपनी कलिमात तबरीक और मुस्तजाब दुआओं से हम तमाम को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबी मक्की मदनी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मअबूदना या मस्जूदना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिहुर्मति सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम असातिज़े गुलशन रज़वी, मोहतरम अराकीन व दीगर जुमला असातिज़े किराम और कुर्ब जवार दूर दराज से आने वाले जुमला प्यारे प्यारे हमदर्द मुखलिस मेहनती फारिगीन और सारे मुआविनीन और मुहिब्बीन, प्यारे प्यारे बच्चों, जुमला तलबा, जुमला तालिबात, अल्लाह तुम सबको आबाद रखे। जैसा कि अभी तक बयान किया गया, मनानम के मंदानम जो फारसी कहावत है वो पूरी पूरी मुझ पर सादिक आती है। मैं क्या हूँ मुझे नहीं मालूम, मगर रोशन ज़मीर उलमा की ज़बान से जो जुमले निकले हैं, अल्लाह ताला उनकी लाज रखे और मुझे उसका अहल बनाए। बस अपनी तो हालत बस इतनी सी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था।
تم نے مجھے نہیں ہمیں خرید کے انمول کر دیا. مجھے نہیں، میں تو ایک چھوٹا سا فٹ پاتھ پہ چلنے والا آدمی ہوں. عرس قاسمی میں بلایا گیا، حاضر ہوا. ہمارے رائچور قطب رائچور کے دربار سے ان روحانی کنیکشن کی بنیاد پر اولیاء رائچور کے فیوز و برکات سے یہ جٹا ہوا ادارہ پھر یہاں سے لے کر وہاں تک سرکاروں تک جس کا سلسلہ جاری ہے، بریلی شریف، مارہرہ شریف اور دیگر اوپر تک بغداد شریف سے لے کر مدینہ شریف تک، ان روحانی وسیلوں اور واسطوں سے کرناٹک کے جملہ اداروں میں سے گلشن رضوی اور گلشن زہرا، گلشن رضوی گلشن زہرا عمارت کا نام ہے. صرف گلشن کو پسند نہیں کیا گیا، اس کا انتخاب نہیں ہوا، بلکہ گلشن رضوی کے جملہ اصولیات، فروعیات، جزیات، لواحقات، لوازمات، ان دونوں اداروں کے تعلیم، تربیت، اخلاق، کردار، یہاں کے اراکین، یہاں کے معاونین، یہاں کے محبین، یہاں کے اساتذہ، معلمات، فارغین، فارغات، طالبین، طالبات، مستفیدین، مستفیدات، جملہ معاونین گلشن رضوی، ان تمام کا انتخاب ہوا ہے. دیکھیے سب کا انتخاب ہوا ہے، سب کا انتخاب ہوا ہے. رائچور میں کئی بار گیا، یہ حضور نجیب ملت کے جملے ہیں. دیکھو میں قلندر کے گھر گیا یہ نہیں فرمایا، رائچور ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات. میں رائچور گیا تو رائچور میں انہوں نے جو دیکھا، رائچور والوں کی محبت گلشن کے ساتھ، علم دین کے ساتھ، مسلک اعلی حضرت کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے. یہ جو اتنی بڑی امانت دی گئی ہے، میں اس قابل نہیں. یہ جو نعمتیں دی گئی ہیں، یہ صحیح ہے جب تو عرس میں آ ہی گیا ہے لے جا پورے گلشن والوں کو دے دے. تو میں آپ کے پاس یہ امانت لے کر آیا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. ولا فخر لی وہذا کلہ من فضل اللہ تعالی. آج کی مختصر سی جو تہنیتی تقریب تھی، پہلے تو میں حضرت مفتی صاحب قبلہ کو، نائب مفتی صاحب کو روکتا رہا، مگر چونکہ مفتی ہیں، اب ہم تو مفتی نہیں ہیں، ادباً احتراماً معروضات پیش کیا، مگر اب بڑوں کا حکم ہے، مان لینا ہی پڑتا ہے. تو انہوں نے تہنیتی تقریب کا اہتمام کیا. میرا ذہن اس طرف چلا گیا، چلو بھائی میری رسائی یہاں سے مارہرہ شریف تک ہوئی ہے، پھر میرے بڑے بھائی، برادر دینی، سراپا اخلاص، مفکر وقت علامہ مولانا حافظ قاری محمد عتیق الرحمن صاحب، اللہ ان کی علم میں، عمر میں، صحت میں خوب برکتیں عطا فرمائے. ان کی رسائی بغداد شریف تک، ہمارے استاد جی مولانا حافظ قاری عبدالحمید خان صاحب کی رسائی مدینہ شریف تک. جب انہوں نے تہنیتی تقریب کے بارے میں کہا تو میرا ذہن اس طرف گیا، چلو ترتیب سے تو کچھ بول، مارہرہ میں بزرگوں نے تجھے کیا کہا، مجھے شاید موقع ملے گا. میرے بعد برادر گرامی، تم بغداد شریف سے آئے ہو، شریعت کے امام اعظم، طریقت کے غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر آئے ہو، جانے کتنے انبیاء کرام، اولیاء کرام
اقطاب، ابدال، اوتاد، ان کی مقدس بارگاہوں میں تمہیں بلا کر جو جو روحانی طور پر چھپا چھپا کر، یہ تو دکھا دکھا کر ہے، چھپا چھپا کر تمہیں اور تمہارے ساتھ ایک سید زادہ شارح کلام رضا، صورت بھی خوبصورت، سیرت بھی خوبصورت، جامعہ ازہر مصر کا وہ فارغ شدہ عالم نوجوان، پھر ہمارے ادارے کا ترجمان، مسلک اعلی حضرت کا ترجمان، پورے ادارے میں نہیں بلکہ تقریباً لوگوں کی زبان پر قادری صاحب، قادری صاحب، قادری صاحب۔ مجھے نہیں معلوم سیدنا عبد القادر جیلانی نے قادری صاحب کو، امجدی صاحب کو کیا کیا نعمتیں چھپا کر دے دی ہیں۔ کچھ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں چھپا دی جاتی ہیں، چونکہ ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا۔ کسی کو مارہرہ سے، کسی کو بغداد سے، کسی کو مدینے سے، نتیجے میں الحمدللہ ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں، چاہے مدینہ شریف سے لے کر آئے ہوں، چاہے بغداد شریف سے لے کر آئے ہوں، چاہے مارہرہ شریف والوں نے دیا ہو، پورا ادارہ گلشن کا ذرہ ذرہ فیض یاب ہو رہا ہے۔ اس معنی کر کے میں ایسے موقع پر اپنے اساتذہ اور پیران کرام جن کی نسبت سے ہمیں پہچانا جا رہا ہے، اپن کچھ نہیں ہے، خدا کی یہ نعمت بڑی چیز ہے، بزرگوں سے نسبت بڑی چیز ہے، ہم کچھ نہیں، وہ کچھ بنانا چاہتے ہیں تو بھی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اگر بلانا چاہتے ہیں تو بھی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ادارے میں رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، چاہے مدینہ شریف سے ہوں، چاہے بغداد شریف سے ہوں، چاہے مارہرہ شریف سے ہوں، چاہے بریلی شریف سے ہوں، چاہے ناگپور شریف سے ہوں، ظاہری ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ کے روحانی دستے مبارک ان سب کے ہمارے سروں پر موجود ہیں۔ اللہ ان کا روحانی فیض ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی ایک معمولی نسبت ہم جیسوں کے لیے ان کی ذات کے حوالے سے، ورنہ ہمارے لیے یہ نسبت معراج سے کم نہیں ہے، ان کے اعتبار سے معمولی نسبت، ایسے سینکڑوں قلندر ہوں گے ان کی غلامی میں، سرکار مفتی اعظم ہند کی غلامی میں ہم جیسے سینکڑوں قلندر ہوں گے، ہماری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنی غلامی میں قبول کر کے، مجھے یہ یاد نہیں آتا کہ میرے بھائی نے پہلے دستبوسی کی سرکار مفتی اعظم ہند کی یا میں نے، مجھے یاد نہیں آتا، مجھے یہ یاد نہیں آتا سرکار مفتی اعظم ہند کی قدم بوسی پہلے انہوں نے کی یا میں نے، یہ یاد نہیں آتا، مگر یہ یاد ہمیشہ رہے گا مجھے کہ ہم دونوں کو قدم بوسی کا، دست بوسی کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے اپنے دامن سے وابستہ کیا ہے، شجرہ شریف ان کے پاس بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، الحمدللہ۔ یہ ہمارے بزرگوں کی پہلی جو ہماری زندگی کی، سچ پوچھو تو زندگی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ پھر ان بزرگوں نے ہمارے اساتذہ، اللہ جتنے دنیا میں ہیں سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، صحت تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ دراز فرما، اور جو تیری بارگاہ میں جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کے روحانی فیوز و برکات ہم تمام پر جاری و ساری فرما۔ ان کی جوتیوں کو ہم نے سیدھی کی، پڑھنے کے زمانے میں ویسے پڑے وڑے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جوتیاں سیدھی کی ہیں، پتہ نہیں کب کس بزرگ کی، کب کس استاد کی دعا نکل گئی۔ آج لفظ چیز نہیں، ناچیز بول کر بھی اتنا کہہ سکتا ہوں، ناچیز ہی صحیح مگر ناچیز ہوں، ناچیز ہی صحیح ناچیز ہوں۔ ناچیز کو اگر نکال دیں گے تو پھر کچھ وجود ہی نہیں رہے گا نا۔ چنانچہ ان بزرگوں کے فیوز و برکات جن کو ہم اپنے مخلص اساتذہ کہتے ہیں، ہماری مادر علمی،
الجامعۃ الرضویہ جس کا سنگ بنیاد سرکار مفتی اعظم ہند نے رکھا تھا، دارالعلوم امجدیہ ناگپور ان کے فیوز و برکات کا وہ مرکز بنا. پھر وہاں سے سینکڑوں فارغین دنیا میں کام کر رہے ہیں. وہاں سے ان بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک کنکر اٹھا کے رائچور میں رکھ دیا تھا. اسی کنکر کا پھر اس کے بعد اس کنکر کو کوئی ادھر لے جاتا، کوئی ادھر لاتا. کبھی اراکین ہوتے، کبھی اساتذہ ہوتے، کبھی طلبہ ہوتے، کبھی فارغین ہوتے، کبھی مستفیدین ہوتے، کبھی مصلیان مسجد ہوتے، کبھی محبان مدرسہ ہوتے. یوں ہاتھ میں رکھتے، اس کو یوں اچھالتے. یہ کام کا ہے جی، اس کو رکھ لینا چاہیے. یہ کنکر کام کا ہے، اٹھا کے رکھ لینا چاہیے. اس طرح آپ لوگوں نے مجھے اٹھا کے رکھا ہے. اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، یہ جو خدمات ہیں، خدمات میری نہیں. خدمت اگر پوچھیں گے تو امجدی صاحب کی، مفتی صاحب کی ہے، جبکہ دیگر اساتذہ کی ہیں، اراکین کی ہیں. مگر نمایاں طور پر میرے وہ کام کیا بھی نہیں، خالی پیپر پھاڑ لیتے بیٹھتا ہوں، کاغذاں خراب کر لیتے بیٹھتا ہوں. یہ عملی جامہ پہنا کر عمارت بناتے ہیں، گلشن بناتے ہیں یہ. اور پھر وہ جملے ادباً احتراماً کہنا پڑتا ہے جو سرکار نجیب ملت کی زبان سے برجستہ نکل گئے تھے. میں نے 2 قلندر سمجھے کہاں؟ الفاظ میں ایک قلندر اگر ہے تو اس کو بھی میں نے چھوٹا قلندر کہا ہے. اور پھر میں نے دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھا ہے. چونکہ یہ بغداد شریف میں تھے، عجب نہیں ان کو بھی بلاوا آ جاتا. مگر یہ بلاوا آ چکا ہے، آج نہیں تو کل سے ہی انشاءاللہ تعالی. یہ جملہ اساتذہ اور جملہ اراکین کی خدمات، یہ گلشن کی بہاریں، یہاں دین و سنت کی خدمتیں، قرب و جوار میں جو اہل سنت و جماعت کا کام ہوا، مسلک اعلی حضرت کا جو کام ہوا، ابھی کام نہیں ہوا، کام ہو رہا. ابھی ہو رہا. ان خدمات کو جو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، انہوں نے دیکھا، سنا نہیں. برکاتی خانوادے کی ایک خصوصیت رہی ہے، وہ کبھی بھی شکل صورت کوئی معنی ان کے نزدیک نہیں ہوتا. مالداری تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اثر و رسوخات کی بنیاد پر کچھ کہہ جائیں، کچھ کرا لے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں پر. سارا معاملہ کھرا رہ جاتا ہے. تو ہم سب کو، ہمارے ادارے کو، ہمارے اراکین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے جملہ معاونین ادارہ کو، محبان ادارہ کو، اہلیان ادارہ کو، بلکہ گلشن رضوی، گلشن زہرا کے چاہنے والے دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، گلشن سے نسبت رکھنے والوں کو انہوں نے منتخب کیا. یہ ان کا احسان ہے. چھوٹا اگر 1,00,000 مرتبہ کہے آپ میرے، آپ میرے، آپ میرے، آپ میرے، آپ میرے، کیا بھی کمال نہیں. بڑا 1 مرتبہ کہہ دیا تو میرا، معراج ہو گئی اس کی. انہوں نے گلشن رضوی کو یہ سند دی ہے، گلشن زہرا کو سند دی ہے، ہمارے جملہ اراکین کو سند دی ہے، جملہ اساتذہ کو سند دی ہے، جملہ اراکین کو، جملہ معاونین اور محبین کو، جملہ وابستگان ادارہ کو سند دی ہے. تم میرے ہو، یہ سند ہے. یہ یقین نہیں آتا تو پیچھے رکھی ہوئی دیکھ سکتے ہیں آپ. ہم سب کو انہوں نے قبول کر لیا. میرے بزرگ، اللہ ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے. وہ خود ہی ایک اچھا گلشن آباد کر چکے ہیں، بلکہ دوسرا گلشن طلباء کا بھی، طالبات کا بھی. میری مراد مولانا سید ظہور صاحب قبلہ کئی خوبیوں کے مالک ہیں. اس ادارے میں انہوں نے بہت دن گزارے، بہت کچھ ہم کو بھی دیکھنے کا، ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ان کا یہ جملہ میں جو مجھے بہت پسند آ گیا، انہوں نے جو دیا ہے، اس دیے ہوئے کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے. ہم سب کا فرض ہے. اس خام خیالی میں مت رہنا ایوارڈ مل گیا نہ. ابھی بیٹا یہ ابتدا ہے. بھیگے ہوئے پروں سے بھی پرواز کر کے دیکھ. ابھی تو ابتدا ہے تمہاری. تم کا مطلب تم نہیں، تم کا مطلب تم سب. پتہ نہیں ہماری ان سپوتوں کو بھی کب کب کیسے کیسے انداز سے نوازا جائے گا.
لہٰذا ہمارے بزرگوں نے ہم پر جو اعتماد کیا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس اعتماد کو بحال رکھیں۔ گلشن رضوی، گلشن زہرا، جن محبت کی نگاہوں سے، شفقت کی نگاہوں سے دیکھا، جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے یہ زندگی بھر کے لیے ہمیں ایوارڈ دیا ہے، اس کی لاج رکھنا پورے اراکین، پورے اساتذہ، پورے فارغین، جملہ طلبہ کا فرض ہے یہ، اور ہم سب عہد کریں انشاءاللہ ان کے مشن پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم بھی رہیں گے، اور انہوں نے ہمارے اوپر جو اعتماد کیا ہے اس اعتماد کو بحال رکھیں گے۔ ایک اچھا موقع ہے، خاص کر ہمارے جملہ اراکین اساتذہ سے میں کہوں گا، ابھی تو ہم نے گلشن کے اندر کام شروع کیا ہے، گلشن ہی میں کام کر رہے ہیں، ابھی شہر کے اندر بہت سا کام باقی ہے۔ سچ پوچھو تو شہر میں اس ادارے نے ابھی وہ کام نہیں کیا، نہیں کام کیا ہے، مگر وہ کام جو میری مراد ہے میرے اساتذہ سمجھ گئے، میں کیا بولنا جا رہا ہوں، انہوں نے کیا کیا خواب دیکھا ہے، جو ان کی تمنا ہیں، آرزو ہیں، ان کے ذہن میں باقاعدہ ایک فہرست ہے۔ انشاءاللہ تعالی گلشن کے حوالے سے جملہ اساتذہ، اراکین، طلبہ یہ کام کریں گے، ایک لسٹ ہے ان کے ذہن میں باقاعدہ، لہٰذا شاید اس موقع پر وہ وقت آ گیا، وہ لسٹ نکالو، کام شروع کرو۔ ہمارے بزرگوں نے جب جسمانی طور پر دعاؤں کے ساتھ یہ ایوارڈ دیتے ہوئے، رخصت کرتے ہوئے، اپنی معیت کا، اپنی رفاقت کا اور اپنے پاس بلانے کا یا آنے کا جو گارنٹی کے ساتھ یقین دلایا ہے، ویسے ہی ان بزرگوں نے بھی روحانی طور پر ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا ہم بے سہارا نہیں۔ اور یہ بھی حضور قطب رائے چور کا، اولیاء رائے چور کا، سرکار مفتی اعظم ہند کا، سرکار اعلی حضرت کا، دیگر تمام جملہ اولیاء کرام کا وسیلہ ہے جو ہمیں اس طرح مقبول بنا لیا گیا۔ لہٰذا اب وہ وقت آ چکا ہے، کئی مرتبہ ہمارے درمیان گفتگو ہوئی، گلشن کے اندر تعلیم، تربیت، اخلاق، کردار، کئی باتیں ہو رہی ہیں، ترتیب دے رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، سب اپنی جگہ۔ میں کئی دن سے کہہ رہا تھا، اللہ غریق رحمت فرمائے حضور اشرف الفقہا کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ہمارے مدرسے کی مجلس تولیت کے صدر متولی اور ایک ذمہ دار عالم دین حضرت مولانا حافظ قاری سید غوث پیر قادری صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ہماری مجلس تولیت کے ذمہ دار رکن تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ باقاعدہ ہمارے ایجنڈا بک میں ان بزرگوں نے یہ پاس کیا، دستخطیں فرمائیں، بیٹا وقت آ چکا ہے گلشن رضوی کی شاخیں بنائی جائیں۔ زبانی جو کہا اپنی جگہ، تحریر میں بھی قلم بند فرمایا، مہر لگا دی، یعنی دستخط کر دی، تاریخ لکھ دی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام شروع نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے ہمارے جملہ اساتذہ اگر اور تھوڑا سا وقت ہے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، انشاءاللہ تعالی دیکھتے دیکھتے گلشن زہرا کا بھی افتتاح عمل میں آئے گا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اس پوری محفل میں حضور امجدی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کروں گا۔ اب اللہ نے جو بھی عمر باقی رکھی ہے، بہت کچھ اللہ نے آپ سے کام لیا ہے، اب آپ کی توجہ صرف دو چیزوں کی طرف ہو جائے۔ ہمارے قرب و جوار کم از کم 92 کلومیٹر کے ایریے میں، دیہات اور شہر جتنے بھی آتے ہیں، رائچور کے 92 کلومیٹر کے ایریے میں آپ صرف توجہ ڈال دیجئے، بس میں کچھ بھی نہیں بولتا، واقعی آپ صرف توجہ ڈالو بس۔ مجھے نہیں معلوم آپ دیہات میں مکتب قائم کرتے، مسجد کا سنگ بنیاد رکھتے، اپنے فارغ کو بھیجتے، جا کے دعا کرتے، مرید بناتے، اس کو مسلک اعلی حضرت کا سپاہی بناتے، وہ تو آپ کو معلوم، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے، آپ صرف توجہ ڈالو۔ میں 92 کلومیٹر بول رہا ہوں، دیکھو میں چاہوں تو 200 کلومیٹر بول سکتا ہوں، انہوں نے 92 کے عدد کی رسائی حاصل کرتے ہوئے عدد تک بھی پہنچے تو ذات محمد کی جو فیضان ہونے والا ہے،
وہ ہماری سمجھ سے بالا ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ تعالی پھر وہ گلشن 92 کلومیٹر تک ہو جائے گا. دیکھو یہ یہاں تک نہیں، پورا گلشن بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. پورا مسلک اعلی حضرت بن جائے گا. پورا علاقہ ماشاءاللہ مسلک اعلی حضرت کا سنی صحیح العقیدہ بن جائے گا. گلشن کے اندر تو کام ہوا، گلشن کا فیض جاری ہونا ضروری ہے. کام ہو رہا، مختصر ہو رہا، اس کے اندر جولانیت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے یہ ایک چیز ہوئی 92 کلومیٹر کے اندر. دوسری بات، اللہ ان بچوں کو خوب آباد رکھے. صدر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کی گلوپوشی کر دوں. مولانا حافظ سید ظہور صاحب تشریف لائیں اور جلدی جلدی آ جائیں. مفتی صاحب ذرا مدد فرمائیں میری. یہ لیجیے مفتی صاحب ذرا سا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. یہ لو بسم اللہ، شہزادوں کو نوازو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مولانا حافظ استغفر اللہ لا حول. مولانا حافظ قاری اسماعیل صاحب سرگمپا جلدی تشریف لائیں. یہ لوگ پڑھ کے پڑھا رہے نہیں، مدرسے قائم کیے ہیں لوگ. سبحان اللہ. مدرسے قائم کیے ہیں لوگ. یا رسول اللہ. مولانا حافظ فصیح الدین صاحب تشریف لائے جلدی سے. مولانا حافظ چاند پاشا صاحب تشریف لائے جلدی سے. ان مبارک بزرگوں کے ہاتھوں سے گل پوشی کر لیں، جلدی آ جائیں. ہاں حضرت مولانا سید زادے، بلکہ یوں کہوں ہمارے مدرسے میں درس نظامی کا سنگ بنیاد، درس نظامی کا سنگ بنیاد مولانا حافظ یہ ہیں. مولانا حافظ قاری دن کے بھی رات کے بھی چاند رضا ہیں. یہ نعرہ رسالت. انہوں نے بھی ادارہ قائم کیا ہے یادگیر کی سرزمین پر. ادھر آ جائیے امجدی صاحب کے ہاتھوں سے. یہ مولانا فصیح الدین صاحب ہے، یہ بھی یادگیر کے ہیں، ان کی بھی غیر معمولی خدمات ہیں. مولانا حافظ مولانا سید صاحب سید نور اللہ صاحب قبلہ، انہوں نے بھی لڑکیوں کا ادارہ قائم کیا ہے. اور یہ ہمارے ادارے کی مولانا سید نور اللہ صاحب قبلہ، مولانا سید شبیر صاحب کنڑا میڈیم اسپیشلسٹ مقرر، اسپیچر کیا بولیں گے ان کو. یہ لیجیے ماشاء اللہ، انہوں نے گنگاوتی کی سرزمین پر ادارہ قائم کیا ہے ماشاء اللہ. اسپیچ کیا بولتے اسپیکر بولتے ہیں انگلش میں. یہ لیجیے حضرت قبلہ. نعرہ تکبیر. ایک اور شہزادے تھے مولانا سید شاہ حسین. ان تین سادات کرام سادات مکندہ سے ہمارے مدرسے کو یہ روحانی فیض ادھر سے پہلے جاری ہوا، یہاں سے جاری ہوا. گویا سادات اور اولیاء کرام کی دعائیں ہمارے گلشن کے مقدر میں روز اول سے ہیں. الحمدللہ. اسی لیے مدرسہ اتنا پھل رہا پھول رہا ہے. اللہ ہمارے جملہ اساتذہ اراکین اور آئے ہوئے جملہ معاونین محبین کو سلامت رکھے. آمین. ہم سب مل کر جو میں بات عرض کر رہا تھا بات پوری کر لوں. ایک بات میں نے کہی 92 کلومیٹر کے اندر آپ سنگ بنیاد رکھیے، نہیں کہتا میں مدرسہ قائم کیجئے، نہیں کہتا میں. آپ صرف توجہ ڈالیے 92 کلومیٹر کے اندر کے ایریے میں، آپ صرف توجہ ڈالیے. پھر وہ آپ سب کو معلوم ہے ان کی توجہ کیا ہوتی ہے، ان کی توجہ کیا ہوتی ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے علماء جن کے بھی ہم نے گلپوشی کی، کئی حضرات ابھی نہیں آئے ہیں. میرے اندازے کے مطابق جو شاخ کی شکل میں ابھی بنے نہیں شاخ، اس انداز سے رائے مشورہ ملنا جلنا آنا جانا جس انداز سے کر رہے ہیں، وہاں کے اراکین، وہاں کے صدور، وہاں کے احباب اور وہاں کے اساتذہ جو گلشن کو ذہنی طور پر تخیلاتی طور پر مرکز تسلیم کر لیا ہے، وہ کم و بیش 17 مدرسے ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول. ابھی فی الحال بہت سے یہاں پر نہیں ہیں. ویسے ہم خود ان قریب افتتاح گلشن زہرا سے پہلے فارغین کی ایک میٹنگ کرنے والے ہیں، ان کو دعوت دینے والے ہیں. ملاقات کریں گے، ان کے نوری چہروں کو دیکھیں گے، ان کی خدمات سنیں گے بھی، فیض بھی اٹھائیں گے ہم لوگ. اسی طریقے سے یہ 2 کام ہماری ہے. میں ہمارے اراکین میں سے خاص کر صدر صاحب یہ 2 کام کیا امجدی صاحب کے حوالے دینا نہیں دینا، زندگی میں 100 کام کیے ہوں گے، چھوڑو آپ 2 کام بس. کیا؟
یہ جو مدارس ہیں نا جو میں نے بھی بیان کیا 17 مدارس کو جو شاخ کا قرار دیا جا رہا ہے، اس کو قانونی طور پر ان کی تمام تر کیا وہاں کی خدمات ہے، ضروریات کیا ہے، وہاں پر کیا انتظامات ہیں، کیا دیکھ دیکھ کرنا، کیا تعلیم دینا، کیا تربیت دینا، آپ ادھر صرف ایک مرتبہ توجہ ڈالو، صرف 2 توجہ کی ضرورت ہے آپ کی۔ صدر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ قانونی طور پر کا مطلب ہے کہ ان کو صحیح نام دینا، صحیح ان کی رہنمائی کرنا قاعدے سے، اصولی طور پر، اور کہیں قانون کے شکنجے میں جکڑ سکتے ہیں تو اس سے پہلے ان کی رہنمائی کر دینا۔ الحمدللہ، آپ سب مل کر تائید کر دو صدر صاحب کی۔ الحمدللہ، اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، آمین، اور ان کا دہنا بایاں دونوں بھی حضرت مفتی صاحب قبلہ، سبحان اللہ، ان کے بازو میں اور ایک مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کو ابھی تک کوئی کام نہیں دیا پورے سال میں، نہ بڑے مفتی صاحب کو کام دیے، نہ چھوٹے مفتی صاحب کو کام دیے۔ 5 اساتذہ پنجتن پاک کا صدقہ لوٹنے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، غیر معمولی وہ توجہ لے رہے ہیں۔ میں ان 5 کے ساتھ جملہ اساتذہ کو بھی کہوں گا، اللہ نے جو آپ کو علم و فضل و کمال جمال دیا ہے، اس کا صحیح استعمال گلشن سے بہتر کہیں نہیں کر سکتے آپ کا انتخاب ہو چکا۔ دیکھیے، آپ اپنی زندگی کو لگا دیجئے اس کام کے لیے، تاکہ دنیا میں تو یہ ایوارڈ ملے نہ ملے چھوڑو، آخرت کے لیے اللہ کی فہرست میں ہمارا نام پکا، ہماری قبروں پر ہمارے بچے، ہمارے فارغین آئے نہ آئے، مگر جہاں بھی رہیں گے وہاں سے ضرور ہمارے لیے اصالہ ثواب کریں گے، دعا کریں گے۔ ان حضرات سے میں بہت درد مندانہ، بہت مخلصانہ گزارش کروں گا، جملہ اساتذہ، جملہ اراکین، آج یہ آپ عہد کر لیں، ہم کو اس گلشن میں باغ بہاری لانے کے لیے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب یہ لفظ گلشن نہ رہے، حقیقی گلشن ہو جائے، اور باغ و بہار، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کتنے لوگ ہمارے گلشن سے امیدیں لگا بیٹھے ہیں، ان کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کو حرکت میں آنا ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے اگر ہمارے اساتذہ اراکین اگر حرکت میں آ گئے، چند ہی دن میں انشاءاللہ ہماری آرزویں پوری ہو جائیں گی، پھر گلشن برکات سے پھر رحمتوں کے، شفقتوں کے، محبتوں کے پھول یوں نچھاور کیے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس بات کو لے کر میں ہمارے جملہ اساتذہ سے آج اس محفل میں عہد لینا چاہتا ہوں، کیا آپ حضرات اس کام کے لیے دل سے اچھی طرح ہمتن گوش ہو کر سنیے۔ ہم اپنے آپ کو دل سے، میرے بولنے سے، آپ کے بولنے سے نہیں، آپ از خود مدرسہ آپ کا ہے بھائی، میں کئی مرتبہ بول چکا ہوں، ایک ہمارا مدرسہ ہے جس میں کوئی بھی مدرس نہیں ہے، ایک ہمارا مدرسہ ہے جس میں کوئی مدرس نہیں، سب صدر مدرس ہیں، ہر ایک کو اختیار دیا گیا، کروا تو کیا کرتا کر۔ یہ اتنی بڑی فوج ہے نا، اتنی بڑی فوج یہاں ہے تو اس سے بڑی فوج ادھر بھی ہے، خواتین مشرق ہیں ادھر، ہاں ادھر بھی، وہ آن لائن چلنے والی وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ تو آپ کا فیض جو ہے آپ کے ادارے کا اس قدر جاری ساری ہو گیا، ان حضرات کی توجہات کی سخت ضرورت ہے۔ اگر یہ جملہ اساتذہ ہم دونوں کو اچھے الفاظ میں، شیخین، اردو میں بڈھے، میں اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں اگر ہم دونوں کو اگر بڈھے ہو گئے ہم لوگوں کو، ہم کو تھوڑا سا اگر آزادی مل جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی چھوٹی موٹی خدمت یہ شاخوں کے قیام میں بھی اور 92 کلومیٹر کے ایریے میں کام کرنے میں بھی امجدی صاحب کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہوں۔ آپ لوگ یہ پورا بیڑا اٹھانا شرط ہے، یہ پورے اساتذہ حرکت میں آنا، اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس، میرا مدرسہ ہے بھائی، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا، مجھے یہ کرنا۔ عارف صاحب کچھ بول رہے ہیں، اللہ آپ کی زبان کو مبارک فرمائے، آپ کوئی اچھا جملہ فرما رہے تھے، شاید دل سے بول رہے ہیں، ہاں اللہ کے گھر میں بول رہے ہیں تو زبان سے بولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے نا یہ، الحمدللہ۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں ابھی 2-3 مہینے ہم ایسی نکل جائیں گے، چھوٹی موٹی خدمت کر لیتے، رمضان کے بعد سے مفتی صاحب کان کھول کے سنیں آپ، خاص کر رمضان کے بعد سے حضرت یہ پڑھائیے، وہ پڑھائیے، طلبہ ایسا کہہ رہے ہیں، وہ نہیں، ہم کو آزاد کر دیجئے اور ہم کو کام پہ لگاؤ، جاؤ تم لوگ ناکارہ ہو گئے، جاؤ دیہات جاؤ، ہم جاتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے بعد چھوٹی موٹی خدمت کریں گے تاکہ گلشن رضوی کا فیض دیہاتوں میں بھی عام ہو جائے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں دیہاتوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، ابھی ماضی قریب میں گئے تھے، دیکھ کر افسوس ہوا، کسی کے کان میں بالی ہے، کون؟ نوجوان بچہ ہے، کسی نے جٹ چھوڑ رکھا ہے،
عام طور پر دھاگا باندھا جا رہا ہے، عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں. اگر اس کو ہمارے ادارے نے دور نہیں کیا اور وہاں سنیت کی بہار قائم نہیں کی تو پھر اس گلشن کا فیضان جاری کہاں ہوا؟ وہ تو محدود ہوا. اور ہمارے بزرگوں نے اب نگاہ ڈال دی، تم بے فکر رہو، اب بے فکری سے کام کرو تم. اب ہمارا کچھ نہیں، ہم صرف نوکری کرنے والے ہیں. ہم لوگ آگے لاج رکھنا ان کا کام ہے. جب انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی، اب ہم لوگوں کو حرکت میں آنا چاہیے اور پھر پوری مستعدی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ. شاخ والے بھی اور بنانے والے بھی پوری طرح مطمئن ہو کر گلشن سے جٹے رہیں. اور گلشن برکات سے جٹا ہوا، گلشن برکات گلشن بغداد سے جڑا، گلشن بغداد گلشن مدینہ سے جٹا ہوا ہے. بہار وہیں کی رہے گی، ہوا وہیں کی رہے گی، خوشبو وہیں کی رہے گی، ایریے الگ الگ رہیں گے. تو ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں. لہٰذا یہ جو نعمتیں ملی ہیں آپ کو مبارک. ایسا مت بولو، ہم سب کو مبارک ہو. ذرا زور سے بولو، ہم سب کو مبارک، سب کو مبارک ہو. جب انہوں نے ہم سب کو ملا کر مبارکباد کے قابل بنا دیا ہے تو ہم محدود کیوں کریں؟ ہم سب کو مبارک ہو. اللہ ان برکتوں سے آپ کو، مجھے، ہم تمام کو بھی سرفراز فرمائے. ہمارے اداروں کو خصوصاً عالم اسلام کے سنی اداروں کو عموماً خوب ترقی عطا فرمائے. حوادثات زمانہ سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، اور ہم تمام کی مساجد، مدارس، مشاہد، مقابر، آستانے سب کی حفاظت فرمائے. اور ہمارے جملہ مدارس میں جو علوم دینیہ کی تعلیم ہو رہی ہے انہیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کی خدمت کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ان سارے بچوں کو قوت حافظہ ایسی عطا فرمائے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی یاد آ جائے کہ ان کا غلام معلوم ہوتا ہے. بہترین حافظ، بہترین قاری، بہترین عالم فاضل اور مدرس، محقق، مفتی بنائے. اور اس علم دین کا چراغ یوں ہی روز بروز اس کی لو تیز سے تیز تر ہوتی رہے اور گلشن سدا سرسبز و شاداب رہے. اس کے خدمت گزار بھی سدا سرسبز و شاداب رہیں. اللہ گلشن کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما. ہمارے بزرگوں کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما. مالک و مولا، میرے چھوٹے موٹے مگر ہیں پاکیزہ جذبات، یا اللہ ان پاکیزہ جذبات کی لاج رکھ لے. ان بزرگوں نے جو ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، تیرے مقدس بندوں نے، مالک و مولا تو ہم سب کو صحیح معنوں میں ان کا اہل بنا اور ہم کو مخلصانہ خدمات کی ہمیشہ توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے ہماری ان خدمات کو ہمارے بزرگوں کے صدقے میں قبول فرما. آمین 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 یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ.